हर कोई पुकारे, सबको गुड मॉर्निंग। अच्छी, कीमती, मेहरबान सुबह सबको। खुदावंद आज आपको बरकत दे, आज तुम्हारी दुआओं का जवाब दे और तुम्हारी दुआओं से बढ़कर तुम्हें अनायत करे यस्सु के नाम से। तंदुरुस्ती, हर कोई पुकारे तंदुरुस्ती। ये आपकी रूह के लिए अच्छा है, आपकी जान के साथ अच्छा होगा, आपकी बदन के लिए अच्छा होगा, आपके खानदान के लिए अच्छाई। सब ठीक है, सब ठीक है, मेरी जान के साथ। सब कहें, मेरी जान के साथ सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छी सुबह की आवाज में गाएं, सब ठीक है, मेरी रूह के साथ सब ठीक है। आखिरी बार फिर गाएं, सब ठीक है, सब ठीक है। खुदावंद इसे तुम्हारी जिंदगी में पूरा करे यस्सु के नाम से। ऐ बाप, हम इस दिन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, खूबसूरत दिन और अजीम दिन, बड़ी उम्मीदों का दिन। और हम चाहते हैं ऐ खुदावंद के तेरे लोगों की उम्मीदें कम ना हो यस्सु के नाम से। उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर, दुआओं का जवाब दे, हर जिंदगी को छू और तब्दील कर और हर जिंदगी में भलाई कर यस्सु के नाम से। ऐ खुदावंद, जहां बीमारी है वहां शिफा बख्श, जहां कहीं परेशानी है ऐ खुदा सुकून बख्श, और जहां कोई खौफ है ऐ खुदा मैं दुआ करता हूं उस खौफ को दूर कर यस्सु के नाम से। तेरे लोग फाताहों से बढ़कर हों। शुक्रिया क्योंकि हम जानते हैं कि तूने जवाब दे दिया है। यस्सु के नाम से हम दुआ मांगते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आप तशरीफ रखें। हम देखेंगे रोमियो 8 बाब और उसकी 11वीं आयत। हम देख रहे हैं आज उसके मसीह के जी उठने की ताकत को, और कैसे वो कुव्वत जो है, कैसे वो तंदुरुस्ती जिस्म को अनायत करती है, कैसे वो शिफा बख्शती है बदन को, कैसे सेहत बख्शती है बदन को, उसके जी उठने की कुव्वत और तंदुरुस्ती उसके जी उठने के वसीला से। हम देखेंगे रोमियो 8 बाब और उसकी 11वीं आयत। अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यस्सु को मुर्दों में से जिलाया, वो रूह जो उसका रूह है, जो खुदा का रूह है, जो जिंदा करने का रूह है, जिलाने का रूह है, जिसने यस्सु मसीह को जिंदा किया, अगर वो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है तो जिसने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जिलाया, वो जैसे उसने उस जिंदा करने के दिन किया था, वही जैसे उसने मसीह को जिंदा किया था मुर्दों में से, वही तुम्हारे फानी बदन को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। ये यहां पर बहुत कुछ है। यहां पर बताया गया है कि वहां पर कुव्वत है, कि पाक रूह की जो कुव्वत है, वो जो जिंदा करने की कुव्वत है, उसने यस्सु मसीह को जिंदा किया मुर्दों में से। और हर एक चीज जो मर चुकी हुई है तुम्हारे बदन में या मर रही है, आज वो जिंदा की जाएगी यस्सु के नाम से। तंदुरुस्ती, शिफा, सेहत और सच्चाई
سب کچھ اس کے زندہ ہونے کی قوت کے وسیلہ سے. 3 نقطے ہم دیکھیں گے. پہلا نقطہ تندرستی اور صحت کا وعدہ. وہ وعدہ جو صحت کا ہے اور تندرستی کا ہے. دوسرا نقطہ شفا اور تندرستی کے لیے دعا. شفا موجود ہے, آپ کے لیے میسر ہے, میرے لیے میسر ہے, اور ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اور جب ہم دعا کرتے ہیں خداوند ہماری دعا کا جواب دیتا ہے اور تم شفا پاتے ہو آج صبح بھی یسوع کے نام سے. شفا اور تندرستی کے لیے دعا. تیسرا نقطہ ہے خدا پاکیزگی کے ذریعہ تندرستی کی حفاظت. کیسے آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں اپنی شفا کی؟ کیسے آپ اپنی پاکیزگی اور تندرستی کو اور اپنے معجزوں کی حفاظت کرتے ہیں جو خداوند آپ کی زندگی میں کرتا ہے؟ پاک زندگی کے وسیلہ سے, پاک رویہ کے وسیلہ سے, اور پاکیزگی کے وسیلہ سے, پاکیزگی فطرت کے وسیلہ سے, اور پاک زندگی کے وسیلہ سے تندرستی کی حفاظت. پہلا نقطہ تندرستی اور صحت کا وعدہ. یہ وعدہ آپ کے لیے ہے اور یہ پورا ہوگا, اور وہ تمہیں آزاد کرے گا ہر ایک بیماری سے, وہ تمہیں آزاد کرے گا ہر ایک ہلاکت سے تمہاری زندگی میں یسوع کے نام سے. ہم دیکھیں گے ان وعدوں کو. پہلا وعدہ ہے تندرستی اور صحت کا وعدہ. ہم دیکھیں گے خروج 15 باب اور اس کی 26ویں آیت. خروج 15 باب اور اس کی 26ویں آیت کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے, اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے. دیکھیں پھر وعدے کو, تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا, کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں. وہ ہم سے کہتا ہے کہ اس میں شرط ہے, تمہاری اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے شرط ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند کی آواز سنے اور وہی کام کرے, تو بڑی جافشانی سے یہ کام کرے, تو کسی چیز کو موقع نہیں دیتا کہ خدا کا کلام تیرے دل سے دور ہو جائے. جو کچھ تم سے کہا گیا ہے, نجات کا کلام اور توبہ کا کلام, اور وہ کلام جو خدا مسیح پر ایمان رکھنے کا ہے کہ خدا پر ایمان رکھو, اور تلافی کا جو کلام ہے, جو معافی کا مقام ہے, اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا, بیدار رہنے کا کلام ہے کہ اگر تو خدا کی آواز کو سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے, تو وہ کہتا ہے کہ تو پھر میں کوئی بیماری تجھ میں نہیں بھیجوں گا جو میں نے مصریوں میں بھیجی تھی. میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں. وہ بیماریاں جو مصر پر بھیجی گئی تھی وہ تمہاری زندگی پہ نہ ہو یسوع کے نام میں. وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہ میں تھا اور نہ ہی میں ہوں گا, بلکہ میں موجودہ دور میں اب بھی میں ہوں کہ میں تیرا شافی خدا ہوں. یہ خدا کے بنی اسرائیل سے خدا کا وعدہ ہے, اور آج یہی وعدہ ہر کسی کو ہمیں دیا جاتا ہے. یسایہ 53 باب اور اس کی 4 آیت. یسایہ 53 باب اور اس کی 4 آیت. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا, پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. وہ خداوند یسوع مسیح کی موت کی طرف دیکھ رہا ہے صلیب کے اوپر, کلوری کے مقام پر. وہ کہتا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غائل کیا گیا اور ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے بتائیں مجھے ذرا. تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں, تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. اس کے مار کھانے سے, اس کے غموں سے, اس کے مار کھانے, وہ سزا جو ہے جو ہماری اس پر لادی گئی, اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے. میں نے شفا پائی. تم شفا پاؤ گے یسوع کے نام میں. یرمیہ 30 باب اور میں اس کی 17ویں آیت کو پڑھوں گا. یرمیہ 30 باب اور اس کی 17ویں آیت. کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے غموں سے شفا بخشوں گا. میں یہاں پر طوفانی آمین سننا چاہتا ہوں. وہ ایسا کرے گا, کوئی اسے روک نہیں سکتا.
शैतान उसे नहीं रोक सकता, बदरूहें उसे नहीं रोक सकती, और इंसान या औरत की या मर्द की लानत उसे नहीं रोक सकती। कोई चीज जो गुजरे हुए वक्तों में हो चुकी है वो उसे नहीं रोक सकती। जो कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द है वो उसे नहीं रोक सकेंगी। वो कहता है क्योंकि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती और तेरे जख्मों से शिफा बख्शूंगा। अंदरूनी जख्म वो तुम्हें शिफा बख्शेगा, बरूनी जख्म वो तुम्हें शिफा बख्शेगा। हर किस्म के जो कैंसर के जख्म हैं वो उनसे तुम्हें शिफा बख्शेगा। आज ये सुबह तुम्हारी है, आज सुबह तुम्हारी है, ये मेरी सुबह है। वो कहता है क्योंकि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती और तेरे जख्मों से शिफा बख्शूंगा। खुदावंद फरमाता है क्योंकि उन्होंने तेरा नाम मर्दूदा रखा कि ये सयून है जिसे कोई नहीं पूछता। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो, अब तुम्हारी शिफा का वक्त आ चुका है। यिर्मयाह 33 बाब और मैं उसकी 6वीं आयत को पढ़ूंगा। देख मैं उसे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा। और अब यहां पर कोई भी लाइलाज बीमारी नहीं। आज सुबह यहां पर खुदावंद कहता है कि हर एक पहाड़ को वो दूर करेगा, हर एक बीमारी को वो शिफा बख्शेगा, हर एक मर्ज को वो दूर कर देगा। वो कहता है देख मैं उसे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं उनको शिफा दूंगा, मैं उन्हें शिफा दूंगा। किनको? उनको। किनको? कहां? उनको वहां पे, उनको मेरे सामने, उनको जो उस तरफ बैठे हुए हैं, मैं उन्हें शिफा दूंगा और अमन और सलामती की कसरत उन पर जाहिर करूंगा। वो वक्त आ चुका है, वो वक्त नजदीक आ चुका है। शिफा तुम्हारी पीछे आ रही है, वो तुम्हारी तरफ आ रही है, रिहाई तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम्हें देख रही है जहां तुम बैठे हुए हो या खड़े हुए हो, वो आ रही है। मैं कहता हूं वो तुम्हारी तरफ आ रही है और ये तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो यस्सु के नाम में। मत्ती 8 बाब और उसकी 16वीं आयत। मत्ती 8 बाब और उसकी 16वीं आयत। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत 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 उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थीं। उसने रूहों को जुबान ही से कह के निकाल दिया। उस कह के ही निकाल दिया। क्या? उसने बदरूहों को जुबान ही से कैसे? उसने अपने कलाम से कह ही के निकाल दिया और वही कलाम आज तुम्हारी तरफ आ रहा है और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली। उसने हमारी कमजोरियां ले ली। पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 24वीं आयत। पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 24वीं आयत। वो आप, ये मसीह है, वो आप, ये फरिश्तों की बात नहीं हो रही, वो आप, ना ही किसी मजहबी आदमी की बात हो रही है, वो मसीह खुद के, मसीह के बारे में बात हो रही है। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदनों पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के इतबार से मरकर रास्तबाजी के इतबार से जिएं। और उसी के, किसके मार खाने से? उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। और ये आज तुम्हारे लिए है कि उठें और अब दावा करें अपनी उस शिफा का, और वो तुम्हारी तरफ आ रही है। दूसरा नुक्ता, वो दुआ, शिफा और तंदुरुस्ती के लिए दुआ, शिफा और तंदुरुस्ती के लिए दुआ। कि खुदावंद, हमारा खुदावंद वो चाहता है कि हम दुआ करें। वो इस बात की तवक्को रखता है कि हम दुआ करें और हम उसके चेहरे के तालब हों, ताकि जो उसने वादे किए हैं वो दुआ के वसीला से हम दावा कर सकें उनका। देखें ज़बूर 107, ज़बूर 107 और उसकी 17वीं आयत। अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के सबब से मुसीबत में पड़ते हैं,
हो सकता है कि आप हैरान हो इस बात पर कि क्यों, और ये ऐसा क्यों, वैसा ऐसा क्यों मेरी जिंदगी में होता है, मेरे बदन में ऐसा क्यों होता है। अगर आप अच्छे तरीके से इस बात को देखेंगे और अच्छे तरीके से उसको खोदेंगे, अच्छे तरीके से सोचेंगे अपनी तर्ज जिंदगी को जिसमें आप जी रहे हैं, तो हो सकता है कि आप इस बात को जानें कि वहां पर बदकारी है, वहां पर बदी है, और हो सकता है कि आप इस चीज को जानें कि वहां पर लापरवाही है, और हो सकता है कि कई दफा खाने पीने में लापरवाही आप करते हैं जिसके बारे में आप परवाह नहीं करते अच्छे तरीके से, और उनकी वजह से बीमारियां और मुश्किलें आती हैं। और ये है वो बदकारियां और मुश्किलें जो आज खुदावंद दूर करना चाहता है। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है, वो बहुत बीमार हैं और खा पी नहीं सकते हैं, और वो मौत के फाटकों के नजदीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं। इसका मतलब है कि वो दुआ करते हैं, आज सुबह तुम भी दुआ करोगे और तुम उन मुश्किलों का हवाला लोगे और उनको खुदावंद के सामने रखोगे, और खुदावंद उन्हें तुम्हारी जिंदगी से दूर करेगा, तमाम परेशानियों को यस्सु के नाम से। और जब वो खुदावंद के सामने फरियाद करते हैं अपनी मुश्किलों में, अपनी मुसीबत में, अपनी बीमारी के अंदर, और फिर खुदावंद और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। कैसे वो करता है, 20वीं आयत को देखें। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। उसने पहले किया है, वो कहता है कि मैं खुदावंद हूं, मैं ला तब्दील खुदा हूं, उसकी कुव्वत तब्दील नहीं हुई है और उसकी मोहब्बत तब्दील नहीं होती है, और वो जाहिर करता है अपने जलाली मौजज़ों को, वो तब्दील नहीं हुए हैं जो आज तक उसने किए हैं, और आज ये सुबह तुम्हारी है। मैं कहता हूं आज ये सुबह तुम्हारी है। देखें गिनती 21 बाब, गिनती 21 बाब और उसकी 4थी आयत। फिर उन्होंने कोहे होर से होकर बहरे कुलजम का रास्ता लिया ताकि मुल्के अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं, लेकिन इन लोगों की जान इस रास्ता से आजिज आ गई। रास्ते की वजह से उनकी जो जान है वो आजिज आ गई। बहुत सारे लोग जो हैं इस मसीह की तरफ देखने के बजाय, खुदा की तरफ देखने के बजाय, और खुदा के कलाम की तरफ देखने के बजाय, और खुदा के हुक्मों की तरफ देखने के बजाय उस रास्ते की तरफ देखते हैं और उसके खुरदरेपन की तरफ देखते हैं और उस सलोप की तरफ देखते हैं जो पहाड़ों की हैं, और जिस रास्ते की तरफ उन्होंने जाना है उस चढ़ाई की तरफ देखते हैं। इस वजह से उनकी जान आजिज आ गई, और फिर इस आजिजी की वजह से उन्होंने कोई ऐसा काम किया जो उनके लिए नुकसानदेह था। 5वीं आयत में, और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे। आप तसव्वुर करें कि खुदावंद ने उनकी जिंदगी में बहुत कुछ किया था और उन्हें बहुत सारे खतरों से निकाल कर लेकर आया था, बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से निकाल कर लेकर आया था, और अब वो खुदावंद के खिलाफ बात कर रहे हैं, मूसा के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। सोचें इसके बारे में कि खुदावंद जो आसमान पर है उसने वो कुछ उनकी जिंदगी में किया कि जो कोई भी नहीं कर सकता। आदमी जमीन पर, मूसा, उसने वो कुछ इनके लिए किया जो कोई दूसरा इंसान जो जमीन पर है उनके लिए जो नहीं कर सकता था। और जब इस मुश्किल और परेशानी में और आसमानी खुदा के खिलाफ वो बोलने लगे, और मूसा के खिलाफ, जमीन पर जो मूसा था उसके खिलाफ बोलने लगे, और कि तुम क्यों हमें मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए, यहां ना तो रोटी है ना पानी है। देखें इन लोगों की तरफ, ये है वो लोग कि जिनके लिए खुदावंद ने कहा, खुदावंद ने मूसा को कहा कि चट्टान पर मार, और चट्टान से पानी बाहर निकला, और उनके लिए चट्टान से पानी आया 2 बार, और अब वो कह रहे हैं कि यहां पर पानी नहीं है, और यहां पर कोई पानी नहीं है, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहत करता है। तब खुदा ने इन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे। ये उनके गुनाह की वजह से है, तुम्हारी जुबान का जो गुनाह है, और जो लोगों के खिलाफ जो इस वजह से बहुत सारे जो इस्राएली हैं वो मर गए। उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए।
لیکن آپ ناگہان موت نہیں مریں گے. وہ الفاظ جو غصے کے ہیں، وہ الفاظ جو قہر کے ہیں، جو گھبرانے کے ہیں، جو ڈر کے ہیں، وہ الفاظ جو تہمت لگانے کے ہیں، وہ الزام جو ایک دوسرے کے خلاف ہے، وہ الزام جو تفرقوں کے ہیں، یہ مشکلیں لے کر آتے ہیں ہماری زندگیوں میں. اور جو الفاظ جو آپ زبان سے نکالتے ہیں، چاہے وہ کسی خدا کے خادم کے لیے ہیں، یا کسی رکن کے لیے کلیسیا کے، اور جہاں ان لوگوں کے لیے جو اختیار والے ہیں، جو بڑے عہدوں والے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جن کا جو کم حیثیتیں ہیں، تمام غصے کے اور قہر کے جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے ہیں وہ مشکل لے کر آتے ہیں. 6ویں آیت کو دیکھیں گے. تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے. تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی. اب یہاں پر جو ہے اقرار آ چکا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار آ چکا ہے، اور اس کے وسیلہ سے شفا آتی ہے کیونکہ ہم نے خداوند کے خلاف اور تیرے خلاف شکایت کی ہے. یہ صرف اقرار ہی نہیں ہے، اب یہاں پر تلافی بھی ہے. دیکھیں ہماری زندگی کی طرح کہ ہم اپنے غصے، اپنے قہر کو بند کر کے نہ رکھیں، اور اپنی ندامت کو بند کر کے نہ رکھیں، اور اپنی زندگی کو چھپائیں نہیں، اپنی ندامت کو چھپائیں نہیں. ہاں، ہم اس ہلاکت کو چھپائے نہیں جو وہ ندامت جو آپ کی زندگی میں آتی ہے، جو آپ کو کہتی ہے کہ آپ کی زبان جو ہے اس نے آپ کو گمراہ کیا ہے، جو زندگی آپ گزار رہے ہیں اس کے وسیلہ سے آپ گمراہ ہوئے ہیں، تم توبہ کرو. اور وہ توبہ کے سارے کام کرو جو ضروری ہیں. انہوں نے توبہ کی، اقرار کیا، اور انہوں نے کہا کہ سو تو خداوند سے دعا کر. اب وہ دعا کے لیے کہتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں، جیسے آپ درخواست کرتے ہیں دعا کے لیے. اور آج صبح جو وہ دعا کی جائے گی تو وہ آپ کی زندگی کو چھوئے گی، وہ آپ کی روح کو شفا بخشے گا، وہ آپ کی جان کو شفا بخشے گا، اور وہ آپ کے بدن کو شفا بخشے گا. میں آپ کو آمین آمین کیا سن سکتا ہوں آپ کی طرف سے؟ سو تو خداوند سے دعا کر کہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے. چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنائے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈھسا ہوا اس پر نظر کرے گا. کیا لکھا ہوا ہے؟ کتنے لوگ آج کہ جو کوئی بھی جسے سانپ نے ڈسا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا. اور چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے میں آج تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں، جس آدمی نے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے وہ جس آدمی، جس آدمی، کوئی بھی یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ نچلے درجے کے ہیں، چاہے اوپرلے درجے کے ہیں، یا نئے آئے ہوئے لوگ ہیں یا پرانے لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، چاہے جوان ہیں چاہے بڈھے ہیں، اگر سانپ نے انہیں ڈھسا ہوا ہے، جس کسی کو بھی، چاہے وہ ورکر ہے چاہے وہ ممبر ہے، سانپ نے اگر کسی کو ڈھسا ہوا ہے، جس کسی کو بھی، جو فل ٹائم خادم ہے یا ہاف ٹائم خادم ہے، جس کو سانپ نے ڈسا ہوا ہے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کرے، وہ بتائے وہ جیتا بچ گیا. میں کہتا ہوں آپ جیئیں گے، وہ جیے گا. یرمیہ 17 باب اور اس کی 14ویں آیت. یرمیہ 17 باب اور اس کی 14ویں آیت. یہاں پر وہ دعا ہے، جو ہم تندرستی کے لیے ہے، جو شفا کے لیے دعا ہے. یرمیہ 17 باب اور اس کی 14ویں آیت. اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا. دیکھیں کیسے سادی سی دعا ہے یہ، مجھے شفا بخش اے خدا تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے.
تم خداوند کی حمد کرو گے اور تم اس بات کی گواہی دو گے کہ خداوند تمہیں چھوئے گا اور تمام تمہاری مشکلوں کو دور کرے گا، تمہاری دعاؤں کا جواب دے گا، اور تم خداوند کی حمد کرو گے یسوع کے نام میں۔ یعقوب 5 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر، یہ پاک روح ہے، پاک روح کی حضوری ہے، اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں، اور جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا، وہ ناکام نہیں ہوگی۔ جو ایمان کی دعا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوگی، اور وہ تمہاری زندگی میں بھی ناکام نہیں ہوگی، اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور اگر اس کے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ وہ ہم سے کہتا ہے کہ وہ راست بازی، وہ شفا کے لیے، تندرستی کے لیے بنیاد ہے۔ اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں، اگر آپ تندرستی چاہتے ہیں اور آپ تندرست رہنا چاہتے ہیں اور شفا یاب رہنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے احساسات تمہیں ندامت دلاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے اور بڑے گناہ ہیں، اگر تم نے اپنی بیوی اپنے شوہر کے خلاف کوئی اسے دھک دی ہوئی ہے، یا اسے کوئی دکھ دیا ہوا ہے، چاہے وہ کلیسیا کا رکن ہے، جہاں آپ کے ساتھ کام کرنے والا آدمی ہے، جہاں اپنی کلیسیا کو، جہاں آپ کی کمپنی میں کوئی آپ نے ایسا کام کیا ہوا ہے، اور پاک روح اگر آپ کے اندر ندامت لے کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے تمہارے کام کی جگہ پر، تو آپ اپنی غلطی کا اقرار کریں اس شخصیت کے سامنے، اور پھر ایک دوسرے کے لیے دعا کرے تاکہ تم شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بتائے مجھے آگے کیا لکھا ہوا ہے زور سے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور آج صبح بہت کچھ ہوگا آپ کی زندگی میں یسوع کے نام سے۔ اب تیسرے نقطے کی طرف آئیں گے، پاکیزگی کے ذریعہ تندرستی کی حفاظت۔ پاکیزگی کے ذریعہ تندرستی کی حفاظت، صحت کی، شفا کی، پاکیزگی کے وسیلہ سے۔ ہم دیکھیں گے خروج 15 باب، ہم دوبارہ خروج کی طرف آئیں گے، خروج 15 باب اور اس کی 26ویں آیت، کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی آواز سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ اچھے طریقے سے اس آیت کو ہم دیکھیں گے۔ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی آواز سنے اور پھر تو یہ کام کرے، جو اچھا کام ہے وہی کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو پاکیزگی ہے، اور اس کے حکموں کو مانے، اس کے کلام کو تھامے رہے، اور جب تم ایسا کرو گے اور پھر تم یہ کہو گے کہ یہ کلام جو مجھ سے کہہ رہا ہے، جو میں اس کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، اس کلام کو میں نہیں جانے دوں گا بلکہ اسے تھام کے رکھوں گا، مضبوطی سے اس کے کلام کو تھامے رکھوں گا، تو شفا تمہاری زندگی میں آئے گی کلام کے وسیلہ سے۔ میں نے اپنے لوگوں کی طرف سے آمین نہیں سنا، اس کے کلام کو تھامے رہیں۔ ہم دیکھیں گے امثال 4 باب کی 20ویں آیت، امثال 4 باب اور اس کی 20ویں آیت، اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھ اس کلام کو، اور اسے اپنے دل میں اسے سنبھال کے رکھ، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔
यहां पर ताल्लुक है शिफा में, सेहत में, तंदुरुस्ती में और खुदा के कलाम को थामे रहने से। ये ताल्लुक जो है, जो तंदुरुस्ती और पाकीज़गी में, आप उससे ये आपके लिए दरवाजे खोल देंगे। दरवाजे खोलें आप उनके लिए जो मजलूम हैं। हम देखेंगे यसाया 58 बाब और उसकी 6वीं आयत। अगर आप चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तमाम वो जिन्हें आपने बंद किया हुआ है, जिनके लिए दरवाजे आपने, जिनको ताला लगाया हुआ है, जिनको आपने दबाया हुआ है, जो मजलूम है, आपने उन्हें अंदर बंद किया हुआ है, उस कमरे में बंद किया हुआ है, उस खौफ में बंद किया हुआ है। अगर आप उनके लिए, उन मजलूमों के लिए दरवाजे खोलेंगे तो आप तंदुरुस्त, आपकी तंदुरुस्ती कायम रहेगी। हम देखेंगे यसाया 58 बाब 6वीं आयत, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें। उन्हें आजाद करें, उन्हें आजाद करें अपनी ज़हन में से, अपनी जिंदगी में से वो तमाम काम, वो तमाम तुम्हारा करदार की, जो तुम्हारा करदार है, जो किस्म है कि आप लोगों की जिंदगियों में दहशत भरते हैं, उन्हें दबाते हैं, वो दरवाजे खोलें उन दबे हुए लोगों के खिलाफ और उन्हें आजाद करें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने ही हम जिन्स से रपोशी ना करे, तू अपने हम जिनसों से रपोशी ना करे, कि वो जो पोशीदा जिंदगी तुम गुजारते हो अपनी बीवी और अपने शोहर से, और हर एक चीज को जाहिर नहीं करते हो और दरवाजे नहीं खोलते, दरवाजों को खोलें कि ताकि तुम्हारे खानदान में आजादी और रिहाई आए, ताकि हर एक चीज माफ की जाए आपकी जिंदगी में से। उसका नतीजा क्या होगा? 8वीं आयत को देखें। तब तेरी रोशनी सुबह की मानिद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। मैंने आमीन नहीं सुना आपकी तरफ से। वो कहता है एच से जो है होलीनेस, कि खुदावंद के कलाम को थामे रहें, होल्ड ऑन द वर्ड, खुदा के कलाम को थामे रहें, जो कुव्वत का कलाम है, कि अगर तू उसको सुने, खुदावंद की आवाज को सुने और उसकी तरफ अपनी तवज्जो लगाए। और फिर ओ से है ओपन द डोर फॉर द ओप्रेस्ड, यानी मजलूमों के लिए दरवाजा खोले ताकि उन्हें आजाद करें। एल से है लुक टू द गॉड, खुदा की तरफ देखें। जब मैंने आपके लिए पढ़ा था गिनती के अंदर, गिनती 21 बाब में, कि खुदावंद की तरफ देखो, ये एक बहुत बड़ा हमारा महालज है, वो शिफा देने वाला है, जो तुम आपके गुनाहों को, आपकी बीमारियों को लेकर कलवरी पर चला गया और उन्हें कीलों से ठोक दिया। अपने अजीम महालज की तरफ देखे। गिनती 21 बाब उसकी 8 और 9 आयत। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का ढसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। जब वो उसकी तरफ नजर करेगा, जब उसकी तरफ वो नजर करेगा तो वो जीता बचेगा। अपनी अलामात की तरफ ना देखें, मेडिकल की किताबों की तरफ ना देखें, और ना ही इस सोजिश की तरफ देखें, किसी और चीज की तरफ ना देखें, ना उस ढसे हुए की तरफ नजर करें, बल्कि खुदा की तरफ नजर करें, खुदावंद की तरफ देखें। चनाचा मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस सांप के ढसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर नगाह की वो जीता बच गया। जब उसने पीतल के सांप की तरफ देखा तो वो जीता बच गया। यही खुदावंद यीशु मसीह इस बात को जाहिर करता है यूहन्ना 3 बाब में। यूहन्ना 3 बाब में खुदावंद यीशु मसीह इसको जाहिर करता है, और मैं उसकी 4वीं आयत पढ़ूंगा। और जिस तरह मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए।
وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آپ کے پاس نجات ہے, آپ کے پاس شفا ہے, اور تم رہائی پاؤ گے. اور آپ کی آواز تھک رہی ہے, ایچ سے اس کے کلام کو تھام کے رکھیں, اور اس نے کلام نازل کر کے سب لوگوں کی شفا دیتا ہے. تو کہہ ہی دے تو میں اور میرا خادم شفا پائے گا. خدا کے کلام کو تھامے رہیں اور مظلوموں کے لیے دروازے کھولیں. تمام مشکلوں, پریشانیوں اور خوف کو دور کریں, اور اپنے ڈرونے اور خوف زدہ کردار کو دور کریں, اور پھر خدا کی طرف دیکھیں اور آئی سے انٹرسیڈ فار ادرز, دوسروں کی شفاعت کریں. ایسا نہیں کہ صرف اپنے لیے ہی دعا کرتے رہیں, میری مشکلوں کو دیکھیں, میری بیماری کو دیکھیں, اور خود غرضی کی طرف نظر کرتے رہیں, اور اپنی خود پسندی کی طرف نظر کرتے رہیں. صرف جب آپ اپنی طرف ہی دیکھتے رہیں گے, ہر وقت صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے, تو وہ مشکل مسلسل رہے گی. خود غرضی اور خود پسندی جو ہے اور ہر طرف اپنی طرف ہی دیکھتے رہنا اس مشکل کو مستقل قائم رکھتی ہے. اور جب آپ اپنی طرف سے نظر ہٹا کر اور دوسروں کے لیے شفاعت کریں گے, اور آپ یاد کریں گے دوسروں کو, جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو تمہاری اپنے معجزے بھی آپ کی طرف آ جائیں گے. میں کہتا ہوں آپ کے اپنے معجزے بھی آپ کی طرف آ جائیں گے. دوسروں کی شفاعت کریں. ہم دیکھیں گے ایوب 42 باب. آپ جانتے ہیں کہ ایوب کی جو مشکل تھی, اس کے پورے جسم کے اوپر زخم تھے, بڑے بڑے پھوڑے تھے, اور پورے جسم پہ اس کے درد تھی, اور پھر تمام وہ باتیں اور تمام جو بحث اس کے خلاف تھی, اس پہ اور بحث سے اس کی شفا نہیں آئی. ہم دیکھیں 42واں باب اور اس کی 10ویں آیت. اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا. خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا. تمام بیماری دور ہو گئی اس کے ایوب سے جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی. جب وہ اپنی طرف نہیں دیکھ رہا تھا, اپنے لیے دعا نہیں کر رہا تھا, نہ اپنے آپ پر ماتم کر رہا تھا اور نہ اپنے اوپر غم گا رہا تھا اپنے حالت کے اوپر, جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا. دوسروں کی شفاعت کریں. Name him as your physician. اس کا نام اپنا معالج بنائیں. وہ بہت بڑا معالج ہے اور اس نے بہت ساروں کو شفا دی ہے, آپ کو بھی شفا دے گا. جو کچھ بھی تمہاری زندگی میں مشکل ہے, جو کچھ بھی مقابلہ تمہارے سامنے ہے, جس مشکل سے تم گزر رہے ہو, اس نے ایسی مشکلیں دوسرے لوگوں کی زندگی میں بھی تھی. جب اس نے انہیں شفا دی, جب انہوں نے اسے اپنا بڑا معالج بنایا تو ان کی مشکلیں بھی دور ہوئیں. اس کا نام اپنا معالج بنائیں اور یسوع مسیح کا نام آپ کو شفا دے گا, اور یسوع مسیح کا نام آپ کو رہائی دے گا. اس کا نام اپنا معالج بنائیں. ہم دیکھیں گے اعمال 3 باب اور اس کی 6ویں آیت. اعمال 3 باب اور اس کی 6ویں آیت. پترس نے کہا, چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں, مگر جو میرے پاس ہے, یہاں میری طرف دیکھیں ذرا, وہ میرے پاس ہے. آج میرے پاس کچھ ہے, اور آج میرے پاس کوئی ہے. میرے پاس یسوع ہے, میرے پاس یسوع ہے, وہ میرا نجات دہندہ ہے, وہ میرا رہائی دینے والا ہے, وہ مجھے شفا دینے والا ہے, اور میرے پاس اس کا نام ہے. اور آج تمہارے پاس بھی اس کا نام ہے. اور تجھے دیے دیتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ چل پھر. 16ویں آیت کو دیکھیں. اس کے نام نے, اس ایمان کے وسیلہ سے, اس کے نام نے, اس ایمان کے وسیلہ سے اس کو اپنا معالج بنائے,
اور لکھا ہوا ہے اس کے نام نے اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا، جسے تم دیکھتے ہو اور جانتے ہو، بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلہ سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی۔ آپ سب کے سامنے آج تم شفا پاؤ گے۔ ایچ سے جو ہے اس کے کلام کو تھامے رہیں۔ او اوپن دا ڈور فار دا اوپریسڈ، مظلوموں کے لیے دروازہ کھول لیں۔ ایل سے ہے لک ٹو دا گاڈ، خدا کی طرف دیکھیں۔ آئی سے انٹرسیڈ فار ادرز، دوسروں کی شفاعت کریں۔ این سے نیم ہم ایز یور فزیشن۔ ای ایکسپیکٹ ٹو بی ہیلڈ، ایکسپیکٹ ٹو بی ہیلڈ۔ تو آپ تندرست ہونے کی توقع رکھیں۔ آج آپ کی توقع کیا ہے؟ آج صبح آپ کی کیا توقع ہے؟ تندرست ہونے کی توقع رکھیں۔ ہم دیکھیں گے مرکز 5 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ مرکز 5 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، 12 برس سے، اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی، یہاں پر وہ توقع ہے، یہاں پر آپ کی توقع ہے، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، تو میں اچھی ہو جاؤں گی، تو اچھی ہو جاؤں گی۔ یہ ہے وہ توقع۔ 29ویں آیت۔ اور فی الفور اس کا خون، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ 12 سال کی مشکل، 12 سال کی جو مشکل تھی وہ ختم ہو گئی۔ میں کہتا ہوں یہ خون کہنا بند ہو جائے گا، یہ مشکل ختم ہو جائے گی، تمام کینسر کی وہ مرض دور ہو جائیں گے۔ اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یہ ہے وہ اس کی توقع تھی، اور اس نے اپنی توقع کے مطابق شفا پائی۔ تندرستی کے لیے توقع، آپ کی شفا بھی آ رہی ہے۔ ہم دیکھیں گے یرمیہ 29 باب، یرمیہ 29 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ زور سے بتائیں کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر تمہارے پاس جو توقع ہے، تمہاری زندگی میں توقع ہے، تو بتائیں مجھے، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ ایس سن نو مور، پھر گناہ نہ کرنا۔ ہم دیکھیں گے یوحنا 5 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ یوحنا 5 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ یسوع نے اس سے کہا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر، اور وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا۔ آپ کب تندرست ہوں گے؟ ابھی، فوری، فی الفور، اب بھی۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا۔ 14ویں آیت کو دیکھیں۔ ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ پھر گناہ نہ کرنا۔ اگر تم پہلے سگریٹ پیتے تھے اور سگریٹ کی وجہ سے یہ بیماری تم پر آئی تھی، پھر گناہ نہ کرنا۔ اور اگر اس سے پہلے تم کسی مرد یا عورت کے پیچھے جاتے تھے اور تم کو بیماری لگی ہے اور خداوند نے اب تمہیں شفا دی ہے، اب تم پھر گناہ نہ کرنا۔ اور پہلے تمہاری زندگی میں غصہ تھا اور بہت قہر تھا، اور تمہاری طرز زندگی کی وجہ سے تو پھر تمہارے اندر بلڈ پریشر کے بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا، اور اب تم اس بیماری میں بہت دور جا چکے ہو، غصے اور قہر میں، اور
اب تم ٹھیک ہو چکے ہو تو اب گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پہ زیادہ آفت آئے۔ خداوند تمہیں فضل بخشے گا، تم دوبارہ گناہ نہیں کرو گے۔ تو ایک اچھی آمین کہیں۔ ایس سرو دا لارڈ، سرو دا لارڈ، خدا کی عبادت کریں، خداوند کی عبادت کریں۔ خروج 23 باب اور اس کی 25ویں آیت، خروج 23 باب اور اس کی 25ویں آیت، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماریوں کو دور کر دوں گا۔ تمہارے اندر سے، تمہارے پیٹ کے اندر سے تمام بیماریاں وہ دور کر دے گا، تمہارے پھیپھڑوں میں سے وہ بیماریاں دور کر دے گا، اور تمہاری نظر کو بھی وہ ٹھیک کر دے گا، اور تمہاری ہڈیوں میں سے تمام بیماریوں کو وہ دور کر دے گا، اور میں بیماریوں کو تیرے بیچ میں سے دور کر دوں گا۔ اور کس بنیاد پر؟ کہ تم خداوند خدا کی عبادت کرنا، اور پھر لکھا ہوا ہے کہ تیرے درمیان کسی کو ہلاکت نہیں ہوگی، اور نہ ہی اسقاط ہوگا، اور نہ کوئی بھانج رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا، تیری زندگی کے دن پورے ہوں گے۔ ایکسیڈنٹ تمہیں ناگہان موت میں نہیں مارے گا، اور وہ قوتیں جو ہیں آپ کے خلاف، وہ آپ کو ناگہان نہیں ماریں گی۔ کوئی چیز جو آسمان کی طرف سے، یا سمندر کی طرف سے، یا اندھیروں کی طرف سے، یا پردوں کے پیچھے ہے، وہ آپ کی زندگی کو ناگہان نہیں مارے گی۔ اور اس کے کلام کو تھامے رہیں، مظلوموں کے لیے دروازہ کھولیں، خدا کی طرف دیکھیں، دوسروں کی شفاعت کریں، اس کا نام اپنا مہالج بنائیں، تندرست ہونے کی توقع کریں، پھر گناہ نہ کرنا تاکہ اور زیادہ آفت آپ کی طرف نہ آئے۔ خدا کی عبادت کریں، وہ آپ کو شفا بخشے گا۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ اور جب آپ مانگیں گے، کہ آپ اگر یہ سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں خداوند کے گھر میں، تو خداوند کہتا ہے مانگو تو تمہیں ملے گا۔ جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے۔ جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے۔ آپ اپنی توقعوں میں، اپنی خواہشوں میں آج پائیں گے، کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ یہاں پر یہ چابی ہے جو دروازوں کو کھول دیتی ہے، آپ کی شفا کی، آپ کی رہائی کی، خداوند کے رحم کے لیے، خداوند کے معجزوں کے لیے اس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، معجزے باہر نکلیں گے اور آپ کو ملیں گے۔ ہر ایک کے لیے، ہر ایک جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے۔ کتنے لوگ؟ ہر ایک جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں کتنے لوگوں کو؟ کتنے لوگ آج حاصل کریں گے آج صبح؟ ہر ایک جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ میں آج اس دروازے کی طرف، جو خداوند خدا کا دروازہ، اس کی طرف جاؤں گا، اور اس دروازے کے پیچھے میرے معجزے میرا انتظار کر رہے ہیں، میری شفا میرا انتظار کر رہی ہے، میری رہائی میرا انتظار کر رہی ہے، اور میں آؤں گا، اور میں آ کے اس کی طرف بڑھوں گا، اور میں اس دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، اور میں نہیں جانتا کہ دروازہ کھل جائے گا میرے لیے، اور میری شفا آئے گی، اور میں اسے حاصل کروں گا، اور میں جا کر خوشی مناؤں گا آج صبح یسوع کے نام میں۔ یہاں پر کوئی آدمی جو دروازہ کھٹکھٹائے گا، آج صبح کوئی آدمی مانگے گا، آج جو کوئی ڈھونڈے گا آج صبح، تو آج کیوں نہیں آپ خداوند سے کہتے کہ تمہارا معجزہ تمہاری طرف آ رہا ہے؟ مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ ہر کوئی جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور چاہے جتنی بڑی بیماریاں کیوں نہ ہو، چاہے چھوٹی بیماریاں کیوں نہ ہو، چاہے وہ تھوڑے دنوں کی ہیں، چاہے بہت لمبے عرصے کی بیماریاں ہیں، چاہے وہ لا علاج ہیں، خداوند کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ خداوند اختیار والا ہے، خداوند طاقت والا ہے، اور خداوند آج تمہیں کہتا ہے مانگو مانگو مانگو۔
اور تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے دروازہ کھولا جائے گا۔ خداوند کا رحم کا دروازہ تمہارے لیے کھولا جائے گا، تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ سمجھیں اس بات کو، اس کے کلام کو تھامے رہیں، اس کلام کو اپنے پاس سے جاننے نہ دیں۔ اور جب تم خداوند کی آواز کو سنو گے اور تو اس کلام کو حاصل کریں گے، اس کلام کو تھامے رہیں۔ اور بیماریاں جو مصر کی تھیں، وہ کینسر جو دنیا کا ہے، اور جو ٹی بی کی بیماری ہے اس دنیا کی، اور تمام اس دنیا کی لا علاج بیماریاں جو ہیں وہ تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گی۔ اور پھر میں خداوند تیرا شافی ہوں، اور آج صبح تمہاری شفا یہاں پر ہے، تمہاری رہائی آج صبح یہاں پر ہے۔ مانگو تو وہ تمہیں دیا جائے گا۔ اور اپنے مظلوموں کے لیے دروازے کھولے۔ اگر آپ نے لوگوں کو دبایا ہوا ہے، لوگوں کو آپ نے دبایا ہوا ہے، لوگوں کو خوف زدہ کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو دہشت زدہ کیا ہوا ہے، اور اپنے تابع بنایا ہوا ہے، آپ نے ان کو ڈھانکا ہوا ہے، انہیں کھولیں، ان کو آزاد کریں، مظلوموں کے لیے دروازوں کو کھولیں، اور پھر لوگوں کو باہر جانے دیں، آزاد کریں لوگوں کو۔ اور جب آپ لوگوں کو آزاد کریں گے تو تم خود بھی آزاد ہوگے۔ تم لوگوں کو دبا کر، لوگوں کو غلام بنا کر خود آزاد نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی آپ انہیں جب نیچے دبائیں گے، دوسرے لوگوں کو جب آپ نیچے دبائیں گے اور آپ سوچیں کہ آپ آزاد ہو جائیں گے۔ دروازوں کو کھولیں مظلوموں کے لیے، اور مظلوموں کے لیے دروازے کو کھولیں اور انہیں آزاد کریں۔ خداوند کی طرف دیکھو، خداوند کی طرف دیکھو، وہ بلندی پر اٹھایا گیا ہے، وہ بلند کیا گیا ہے، اور ہر کوئی جو اس کی طرف دیکھتا ہے وہ زندہ رہے گا۔ ہر کوئی جو اس کی طرف دیکھتا ہے۔ میری طرف دیکھو تمام دنیا کے لوگوں، تمام دنیا کی انتہا کے لوگوں، میری طرف دیکھو اور نجات پاؤ، اور تمام دنیا کی انتہا کے لوگوں میری طرف دیکھو اور شفا پاؤ۔ میری طرف دیکھو تمام دنیا کی انتہا کے لوگوں اور رہائی پاؤ۔ دوسروں کے لیے شفاعت کریں، اور وہی وعدہ جو تمہارے لیے دوسروں تک بھی پہنچائے، دوسروں کی تندرستی چاہیں، دوسروں کی خوشی چاہیں، دوسروں کے لیے دوسروں کی ترقی چاہیں، دوسروں کے لیے شفاعت کریں، دوسروں کے لیے غصہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ایوب اپنے دل میں غصہ رکھتا کہ یہ میرے لیے بحث کرتے ہیں، یہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں، یہ مجھے نیچا دکھاتے ہیں، یہ محبت اپنی نہیں دکھاتے میرے لیے، اور میرے لیے ان کے دل میں محبت نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، یہ میرے ہی خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایوب اپنے دل میں قہر اور غصہ رکھتا نہیں، بلکہ اس نے ان کے لیے شفاعت کی، اور پھر جب اس نے ان کے لیے شفاعت کی تو اس کی اسیری دور ہو گئی۔ مسیح کے نام کو اپنا مہالج بنائیں، مسیح کو اپنا مہالج بنائیں، اور اسے اپنا بڑا عظیم مہالج بنائیں، اور اس کے نام پر ایمان رکھیں، اور اس کے نام پر ایمان رکھیں، اس کے نام پر ایمان رکھیں، اور شفا پائیں خداوند کے مسیح کے نام پر ایمان رکھنے سے۔ مسیح کے نام پر ایمان رکھنے سے یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے، یسوع ہمارا شافی ہے، تمام بیماریوں کو اٹھا کر، اور تمام بیماریاں، تکلیفیں جو ہمارے دل میں جو بھری ہوئی تھیں، جو ہماری زندگی میں بھری ہوئی تھیں، وہ انہیں دور کرتا ہے۔ اس لیے توقع رکھیں شفا پانے کی، تندرستی کے لیے شفا رکھیں، اور دعا کریں تاکہ وہ آپ کو شفا بخشے، اور ایمان کے ساتھ توقع رکھیں کہ تمام آپ کی ہلاکت کو، تمام آپ کی بیماری کو وہ دور کر سکتا ہے۔ پھر گناہ نہ کریں، پھر تہمت نہ لگائیں، پھر دوبارہ جرائم نہ کریں کہ وہاں باہر جائیں اور وہاں باہر جائیں، رات کو باہر نکلیں تاکہ برائی کریں، تاکہ بدی کریں، اور آپ مرنے کے قریب ہیں، لیکن خداوند نے آپ کی جان کو بچایا ہے، اس لیے دوبارہ گناہ نہ کریں۔ خداوند کی عبادت کریں، خدا کی عبادت کریں، وہ تمہیں برکت دے گا، وہ تمہارے پانی پر برکت دے گا، وہ تمہارے روٹی پر برکت دے گا، اور وہ تمام بیماریوں کو دور کرے گا تمہاری زندگی میں سے، اور وہ تمام بیماریوں کو دور کرے گا، وہ تمام بیماریوں کو دور کرے گا، وہ تمام بیماریوں کو دور کرے گا، اور تمہارے بدن میں سے تم آزاد ہو گئے، یقینی طور پر
तुम आजाद होगे, तुम आजाद होगे यकीनी तौर पर। वो आपकी तरफ आ रहा है। शिफा और सेहत, तंदुरुस्ती और भलाई, पूरे वजूद की अच्छाई, रूह और जान की। खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, कलाम पर यकीन रखें, उसे थामे रखें, कलाम को थामे रहें, उसके वादों को याद रखें, उन्हें थामे रखें। तुम्हें याद रखें उसकी हजूरी को, उसके वादों को, उन्हें थामे रहें, और उसके तमाम ऐलानों को याद रखें, उन्हें थामे रखें। वो तुम याद करें उसकी नबूवत को, उसे थामे रखें, उसके कलाम को थामे रखें। तमाम जो दहशत के किरदार है उसे खत्म करें, और मुकाबला करने को, उस पर गालिब आए, बदला लेने को दूर फेंकें। और फिर वो शैतानी खुशी जो है, दूसरों को दुख में देखकर शैतानी जो खुशी होती है कि आपने लोगों को दबाया है, लोगों को दबाने से जो शैतानी खुशी आपकी जिंदगी में आती है, उसे दूर करें। और फिर दरवाजों को खोलें, जो मजलूमों के लिए दरवाजों को खोलें, उन्हें बाहर जाने दें, उन्हें आजाद करें। और खुदावंद की तरफ देखें, वो बुलंदी पर उठाया गया है, वो सरफराज किया गया है, उसकी तरफ देखें और उसकी हजूरी को। उस बियाबान में जो उसके लिए थी वो इतनी मजबूत नहीं थी कि जितनी खुदावंद खुद है। आप उसकी तरफ देखें, उन्होंने उस पीतल के सांप की तरफ देखा जो बल्ली पर लटकाया गया था, तो उन्होंने शिफा पाई। लेकिन जब आप खुदावंद की तरफ देखते हैं तो वो पीतल का जो सांप है, जो उसको नुमाइंदगी करता था, तो वो आपको शिफा बख्शेगा। जैसे मूसा ने बियाबान में पीतल के सांप को बुलंद किया, वैसे ही इब्ने आदम बुलंद किया जाएगा, ताकि जो कोई उसकी तरफ देखे, वो जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा, दामी जिंदगी पाएगा। खुदावंद की तरफ देखें, शफायत करें दूसरों के लिए, और तमाम अपनी खुद गर्जी को अपनी जिंदगी से दूर करें, दूसरों के लिए शफायत करें, और तमाम खुद पसंदी को अपनी जिंदगी से दूर करें। तो आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को भी खुश रहने दें। आप चाहते हैं कि आप रिहाई पाएं, तो दूसरों की रिहाई को भी ना रोकें। आप चाहते हैं कि आप खुश हों, तो दूसरों को भी खुश होने दें, उनको अपनी खुशी का हिस्सा हासिल करने दें, दूसरों के लिए शफायत करें, और उसका नाम अपना महालज बनाए। मसीह का नाम अपना महालज बनाए, अपना अजीम महालज बनाए, उसके नाम अपना महालज बनाए। और वो मेरे गुनाहों को उठा ले गया है, वो मेरे गमों को उसने दूर किया है, और उसने मेरी बीमारियों को दूर किया है। उसका नाम अपना महालज बनाए। तंदुरुस्त होने की तवक्को रखें, तंदुरुस्त होने की तवक्को रखें। आज अपने मौजूदों की तवक्को रखें। आज इस घड़ी में तवक्को रखें अपनी शफा की, तवक्को रखें अपनी रिहाई की, कि फौरी तौर पर उसका नाम दूर करेगा उस हलाकत को आपकी जिंदगी में जो है, वो मुश्किलें जो आपके बच्चे की जिंदगी में है। तवक्को रखें, मौजज़े की तवक्को रखें। फिर गुनाह ना करना। आप शिफात पा चुके हो, फिर गुनाह ना करना। आप रिहाई पा चुके हो, फिर गुनाह ना करना।
آپ بچائے جا چکے ہو پھر گناہ نہ کرنا جب وہ گناہ آپ کی طرف آتے ہیں. اگر آپ خداوند پر ایمان رکھتے ہو تو اس کے کلام کو سنجیدگی سے لیں, پھر گناہ نہ کرنا. جو بھی گناہ آپ نے کیے تھے جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں, کیونکہ شیطان شروع ہی سے گناہ کرتا آیا ہے, اور گناہ جو شیطان کے کام ہے وہ شرارت ہے, وہ جسم اور بدن میں, اور وہ مسلسل اس کو جاری رکھنا چاہتا ہے, وہ گناہ کی وجہ سے ہیں. اس لیے گناہ نہ کرنا, پھر گناہ نہ کرنا, خدا کی عبادت کرنا اپنے پورے دل سے, اپنی پوری جان سے, اپنی پوری سوچ, اپنے پورے دل سے, اپنی سوچ سے, اپنے ذہن سے خداوند کی عبادت کرنا. خداوند کی عبادت کرنا پوری سچائی کے ساتھ. خداوند کی عبادت کریں صاف ہاتھوں سے اور صاف دل سے. خداوند کی عبادت کر رہے ہیں اور وہ تمہیں برکت دے گا تمہارے روٹی اور تمہارے پانی پر. ہر ایک چیز جو تم کھاؤ گے, جو کچھ بھی تم لوگے, وہ تمہیں اس پر برکت ڈالے گا. اور پھر بیماریوں کو وہ دور کر دے گا تمہارے درمیان سے, تمہارے بدن میں سے بیماریوں کو دور کرے گا. اس کی عبادت کریں اس کی. بائبل پر ایمان رکھنے والی کلیسیا میں خداوند کی عبادت کریں, اور پھر اسے قائم رکھیں. وہ آپ کی تندرستی کو قائم رکھے گا. یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہم دعا مانگتے ہیں, اور خداوند تمہاری دعاؤں کا جواب دے چکا ہے. خداوند تمہاری دعاؤں کا جواب دے چکا ہے, اور کہے اپنے لیے کہ خداوند میری دعاؤں کا جواب دے چکا ہے. اور وہ ظاہر کرے گا آپ کی زندگی میں, وہ ظاہر کرے گا آپ کے بدن میں, اور پھر تمہارے خاندان میں یہ باتیں ظاہر ہوں گی کہ خداوند اب بھی ہی دور کرے گا ہر ایک بیماری کو تمہارے درمیان میں سے. کیا آپ نے اس سے مانگا ہے؟ اس نے آپ کو دے دیا ہے. کیا آپ نے ڈھونڈا ہے اس کے معجزوں کو؟ آپ انہیں پائیں گے, حاصل کریں گے آپ ان معجزوں کو. کیا آپ نے اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے؟ اس کے رحم کے دروازے کو, معجزوں کے دروازے آپ کے لیے کھولے جا چکے ہیں. کہاں ہے وہ حاصل کرنے والے؟ میں کہتا کہاں ہیں وہ حاصل کرنے والے؟ میں کہتا ہوں کون ہے جس نے اسے حاصل کیا ہے؟ اے باپ یسوع کے نام میں ہم تیرا شکریہ ادا کرتے تیرے وعدوں کے لیے, ہم تیرا شکریہ ادا کرتے تیری قوت کے لیے, ہم تیرا شکریہ ادا کرتے تیری محبت کے لیے, ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیری شفقت کے لیے. تیری شفقت کبھی ناکام نہیں ہوتی. اور ہر ایک کو میں تیرے سامنے لے کر آتا ہوں, اور جو بھی ان کے پہاڑ ہیں, جو بھی ان کی بیماریاں ہیں, جو بھی ان کی مشکلیں ہیں, اپنے وعدوں کے مطابق جو کبھی ناکام نہیں ہوتے ہیں, ہر ایک چیز کو دور کر یسوع کے نام سے. ہر ایک شیطان کے کاموں کو مسترد کر, ہر ایک شیطان کے کام کو تباہ کر, ہر ایک شیطان کے کام کو ریزہ ریزہ کر. ہر ایک درخواست جو تیرے لوگوں نے تیرے سامنے رکھی ہے, ایک ایک کر کے اسے پورا کر ان درخواستوں کو یسوع کے نام میں. اور ہر ایک آدمی, ہر ایک شخص شفا پائے, ہر ایک کے لیے معجزہ آئے, ہر ایک کو رہائی ملے. اے خداوند ہر ایک اب بھی ہر ایک کی زندگی میں پورا ہو یسوع کے نام میں. اور میں دعا کرتا ہوں اے خداوند یہ شفا مستقل قائم رہے, یہ رہائی مستقل قائم رہے, تیرے معجزے مستقل ہر زندگی میں رہیں یسوع کے نام سے. اور ہر ایک چیز ان کی زندگی میں قائم رہے, اب بھی ان کی زندگی میں ایسا ہو, تصدیق ہو ہر ایک زندگی میں اب بھی ظاہر ہو تیرے معجزے رحم والے ہر ایک زندگی میں یسوع کے نام سے. ایسا ہو چکا ہے, یہ تم نے حاصل کر لیا ہے, میں نے حاصل کر لیا ہے, یہ ایسا پورا ہو چکا ہے ہر ایک کے لیے یسوع کے نام سے.